बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। तवील ख़ामोशी के बाद अलकायदा का एक ऐसा बयान सामने आया है कि जिसने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। ये खड़े सवालात अफ़गान तालिबान के लिए भी हैं, ये पाकिस्तान के लिए भी हैं, और ये उन सब लोगों के लिए हैं कि जो इन सारे मामलात पर नज़र रखे हुए हैं। कई दहाइयों पर मुहित ये जो कहानी है, इसमें नया मोड़ सामने आया है। एक नई गेम सामने नज़र आ रही है अफ़गान तालिबान के हक़ में, और पाकिस्तान मुखालिफ ये बयान क्या इशारे दे रहा है, इस मामले के ऊपर तफसीली बात करेंगे। और बन्नू में बड़ा हमला किया गया है, रात भर ये झड़प जारी रही, और एक बार फिर कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कि आओ जिरगा जिरगा खेलते हैं। पहले जिरगे हुए, उनके फ़ैसले सामने आए, मुतालबात सामने आए। उन फ़ैसलों पर किस कदर अमल दरामद हुआ, कितना किरदार अदा किया वफाकी हुकूमत ने, कितना किरदार अदा किया अपने हिस्से का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, इस सारे मामले पे बात करनी है। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब है और जुमेरात के दिन का आगाज़ होने वाला है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त ये बहस चिड़ी हुई है कि अलकायदा इतना तवील अरसा क्यों गायब रही, क्यों गैर फ़ाल रही, क्यों ये मंज़र आम पर नहीं है। अलकायदा की जो लीडरशिप है वो आपको पता है कि अलकायदा की क़यादत की वजह से, उसामा बिन लादन की वजह से अमेरिका ने यलगार की हमला किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, और फिर हमने देखा कि उसामा बिन लादन को ढूंढा अमेरिका ने एबटाबाद के अंदर। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद में एक ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसामा बिन लादन को मारा गया। उसके बाद जो उनके नायब थे डॉक्टर ऐमन अज़्ज़वाहिरी, उनकी तलाश का काम शुरू किया गया, और ऐमन अज़्ज़वाहिरी को जो है काबुल में एक मकान था, उसकी खिड़की में या उसकी बालकनी में निशाना बनाया गया और उनको वहाँ पे मारा गया। ये एक अलग कहानी है कि वो मकान किसका था, ये पनाह किसने दी थी अलकायदा की लीडरशिप को, और अलकायदा की लीडरशिप इस वक्त कहाँ पे है। ये बयान साबित करता है कि अलकायदा मौजूद है, फ़ाल अगर नहीं है, अगर ऑपरेशनल हवालों से वो मंज़र आम पर नहीं है, लेकिन अलकायदा ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है इस बयान के ज़रिए। ये बयान इन दिनों में क्यों अहमियत का हामिल है और क्यों इस पे बात हो रही है, आज का यही मौजू है जिस पर ज़्यादा बात करनी है। ये बयान जो है ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में फिर से कशीदगी है, फिर से सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो गई है। एक तरफ उरूमची मुज़ाकरात, वहाँ से अच्छी पेशरफ्त के इशारे, और दूसरी तरफ अलकायदा का ये बयान। पाकिस्तान के ख़दशात और फिर रूस के ख़दशात, चीन के ख़दशात, मुख्तलिफ़ यानी अमेरिका के अगर ख़दशात और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़दशात, इन सब को मिलाया जाए तो फिर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को कहा जाता है कि जनाब यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो तंजीमों के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो दाइश खुरासान हो, BLA हो, TTP हो, गुल बहादुर ग्रुप हो, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान हो, और इन इत्तेहादों के साथ वाबस्ता जो छोटी मोटी तंजीमें हैं उनके लोग हों। और फिर रूस का ये कहना कि कोई 23,000 गैर मुल्की दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे मौजूद हैं, और 5 से 7 हज़ार पाकिस्तानी मिलिटेंट्स अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे मौजूद हैं। ये पाकिस्तान का मानना है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के अंदर भी इस तरह की तफसीलात हैं। अब जो अलकायदा का बयान आया है वो ज़ाहिर है कि मैं आपको ये बयान जो है इसके चीदा कुछ नुकात आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद इसका तज्ज़िया करेंगे। अलकायदा के हालिया बयान में तालिबान हुकूमत की हिमायत की गई है और उसे हकीकी इस्लामी रियासत करार दिया गया है, जबकि पाकिस्तान के अंदर लोगों को बगावत की तरग़ीब दी गई है। ये वाज़ेह हिमायत और बदअमनी फैलाने की अपील या बगावत की अपील पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी सिक्योरिटी ढांचे में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की तरग़ीब, अफ़गान तालिबान के साथ अमली और नज़रियाती हम आहंगी का इजहार, ये सारे नुकात, ये सारा जो नताइज अख़ज़ किए जा सकते हैं इस बयान से, वो यही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं। ये बयान पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ को भी तक़वियत देता है कि जी यहाँ पे मुख्तलिफ़ तंजीमों का ढांचा मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो एक्टिव हैं, और ऐसी तंजीमें भी मौजूद हैं कि जो इस वक्त एक्टिव नहीं हैं, जैसे अलकायदा।
القاعدہ کا اس نوعیت کا بیان ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو القاعدہ موجود ہے، اور اگر ڈاکٹر ایمن الظواہری کے بعد بھی، اور صرف یہ نہیں کہ افغانستان کے اندر موجود ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں القاعدہ کی شاخیں موجود ہیں۔ القاعدہ بر صغیر کے نام سے ایک عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اس کے لوگ ہیں، اور اس کے لوگ شاید پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لوگ اس خطے کے باقی ممالک کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بیان ثابت کرتا ہے کہ صورتحال جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بہتر نہیں ہے۔ یہ ایک خودکش حملہ بھی آپ قرار دے سکتے ہیں طالبان کے اوپر، کیونکہ طالبان ببانگ دہل یہ کہہ چکے ہیں کہ القاعدہ کے ساتھ ہمارے ناطے ٹوٹ چکے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر یہ لا تعلقی کا اظہار ایک مقصد کے لیے تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے تحت تھا۔ جب ملا عمر کے زمانے میں اسامہ بن لادن کو مانگا گیا امریکہ کی طرف سے، اور ملا عمر نے کہا کہ یہ نہ ہماری اسلامی روایات ہیں، نہ یہ ہماری افغان روایات ہیں، نہ پشتون روایات ہیں کہ ہم اپنے مہمان کو اس کے دشمن کے حوالے کریں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اسی قسم کی صورتحال جو ہے آج بھی طالبان کو درپیش ہے کہ جب پاکستانی میلیٹنٹس کو مانگتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں حوالے کر سکتے، اور نہیں ہیں موجود افغانستان کی سرزمین پر پاکستانی میلیٹنٹس۔ کچھ گرفتاریوں کی خبریں ضرور ہیں، لیکن وہ پس پردہ ہیں، ان کا اعلانیہ جو ایک اظہار ہے وہ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ پھر تو اعتراف سامنے آ جائے گا، پھر تو یہ مان لیا جائے گا کہ ہاں افغان سرزمین پر یہ لوگ موجود ہیں۔ اب یہ صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے بعد اگر یہ بیان سامنے آیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ القاعدہ پھر سے زندہ ہو گئی ہے، اور یہ خودکش حملہ میں اس لیے قرار دے رہا ہوں طالبان کے لیے کہ طالبان ایک طرف جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہے ہیں ماضی میں القاعدہ سے، اور کیونکہ اسی وجہ سے پھر ان پر جو ہے عالمی دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کا بھی الزام لگتا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو القاعدہ کے لوگ، جیسے میں نے کہا پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، ماضی میں تھے۔ جب 9/11 ہوا تو پاکستان امریکی کیمپ میں چلا گیا، اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی امریکہ کی، اس میں حصہ ڈالا پاکستان نے، اور جنرل پرویز مشرف اس وقت حکمران تھے پاکستان کے۔ تو یہ ایک القاعدہ کے لوگوں کو پکڑنا اور پھر امریکہ کے حوالے کرنا، ایک غصہ ہے القاعدہ کے اندر، چاہے وہ جس بھی لیول کے اوپر موجود ہے، ایک غصہ موجود ہے، اور اس غصے کا اظہار اس بیان میں سامنے آتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے کچھ لوگ اس بیان کو مبہم بھی قرار دیتے ہیں، اور اس کو پروپیگنڈا بھی قرار دیتے ہیں۔ حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور حقیقت کچھ دنوں بعد سامنے بھی آ جائے گی جب اس کی وضاحت آئے گی، جب اس کی تصدیق یا تردید سامنے آئے گی، کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں آپ جو ہے بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں مطلب کوئی پروپیگنڈا نہیں۔ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے آج کے دور میں، اور یہ بیان بظاہر پاکستان کے خلاف ہے، لیکن یہ بہت نقصان دہ ہے افغان طالبان کے لیے۔ افغان طالبان کے حق میں القاعدہ کا بیان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر نقصان دہ ہے افغان طالبان کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وضاحت ضرور آئے گی افغان طالبان کی طرف سے۔ بنو میں ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بنو کے حملے کے حوالے سے بات کروں، ایک کابل میں ایک نامعلوم افراد نے ادراک یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی ایک سوشل ایکٹیوسٹ بدریہ جلالی کو قتل کیا ہے۔ یہ نامعلوم افراد کون تھے، کیوں قتل کیا گیا ہے، اس کی تحقیقات جو ہیں جب ہوں گی تو سامنے بات آئے گی۔ یہ خاتون جو ہے یہ کسی مسئلے کے حل کے لیے انگلینڈ سے کچھ عرصہ قبل، کچھ دن قبل یہ کابل آئی تھی، اور کوئی مسئلہ تھا کہ اس کے حل کے لیے یہاں پہ کابل میں موجود تھی، اور اس خاتون کا اب قتل ہو گیا ہے۔ افغانستان کی جانب سے اور پاکستان کی جوابی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف سرحدی جو مقامات ہیں، جیسے پہلے ہوا انگور اڈہ جنوبی وزیرستان میں، پھر سپین بولدک چمن بارڈر پہ ہم نے دیکھا، پھر کنڑ باجوڑ سائٹ سے، اور پھر ایک یونیورسٹی جمال الدین افغانی یونیورسٹی کے اوپر حملے کی بات، اور پاکستان نے اس کی تردید کی۔ پاکستان نے کہا ہم نے
کوئی کسی قسم کا حملہ افغان یونیورسٹی کے اوپر نہیں کیا، لیکن یہ بات اقوام متحدہ تک جا پہنچی ہے۔ افغان طالبان نے وہاں پہ شکایت لگائی ہے، اور اسی طرح افغان طالبان نے پاکستان سے بھی احتجاج کیا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز ذرائع کی جانب سے کہ جنوبی وزیرستان کے انگور اڈہ کے سرحدی مقام پر ایک بار پھر مارٹر گولہ آ کے گرا ہے، اور ایک خاتون سمیت 5 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ مارٹر گولہ مقامی شہریوں کریم خان اور رحمت اللہ کے گھر پر آ گرا، جس میں 4 بچوں اور ایک خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے، اور جو زخمی بچے ہیں ان میں 13، 10، 8 اور 3 سالہ جو بچے ہیں یہ شامل ہیں۔ ان کو مقامی وانا ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ پھر جوابی کارروائی کی گئی پاک فوج کی طرف سے، اور چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ جو افغان طالبان کی چوکیاں تھیں، بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو طالبان کی فورسز کے لوگ تھے یہ چھوڑ کر یہ بھاگ گئے، اور اسی طرح چمن سے بھی اسی طرح کی اطلاعات موصول ہوتی رہیں۔ اس میں پھر بتایا گیا کہ وہاں پر بھی جھڑپ ہوئی، یعنی گزشتہ روز یعنی 29 تاریخ کو بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا بدھ کے روز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی برقرار ہے۔ بنوں میں یہ جو ہوا تھا، اصل میں یہ جو جھڑپ ہوئی یہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب ہوئی۔ رات گئے یہ سلسلہ شروع ہوا، صبح تک یہ جھڑپ جاری رہی، اور فوری طور پر یہ اطلاع موصول ہو گئی تھی کہ ایک پولیس اہلکار اس میں زخمی ہو گیا تھا۔ علاقہ ہے مزانگہ پولیس پوسٹ پر یہ حملہ کیا گیا تھا، اور جب صبح پتہ چلا اور شواہد ایسے آئے تو ایک ملیٹنٹ کی لاش برآمد ہوئی، اور بنوں پولیس نے یہ بتایا ہے کہ 5 جو دیگر ملیٹنٹس کی لاشیں تھیں وہ ان کے ساتھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ ایسے شواہد، خون کے آثار، اور وہاں پہ جس طریقے سے جب ہوتا ہے، جب سرچ ہوتا ہے اس علاقے میں، جب صبح کی روشنی پھیلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رات کو یہاں پہ کیا ہوا تھا، گھسیٹ کے لے جانا، اور پھر خون کے جو قطرے ہوتے ہیں جب گرتے ہیں زخمیوں سے اور لاشوں سے، تو وہاں سے یہ بتایا گیا ہے بنوں پولیس کی جانب سے کہ اس جھڑپ میں 6 ملیٹنٹ مارے گئے، اور اس حملے کو پسپا کر دیا گیا، اور ایک حملہ آور موقع پر مارا گیا، جبکہ دیگر 5 حملہ آوروں کی لاشیں ان کے ساتھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس واقعے کے فوراً بعد الصبح ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بنوں یاسر افریدی اور دیگر پولیس حکام جو ہے یہ جائے وقوع پر پہنچے، جہاں انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہی روز پہلے نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن NRTC کے 5 کارکنوں کو نامعلوم مسلح افراد نے اس وقت اغوا کر لیا تھا جب وہ سیف سٹی منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ ان کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کہا ہے، ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ آؤ جرگہ جرگہ کھیلتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے جو منتخب لوگ ہیں، قبائلی اضلاع سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا ایک جرگہ بلایا گیا تھا کل شب کو، یعنی یہ بھی آپ کہہ لیں کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو یہ جرگہ بلایا گیا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن اس وقت چونکہ جرگہ ہو رہا تھا تو اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی تھی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس جرگے میں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سربراہی میں منعقد ہوا، اس میں ڈرون حملوں کی مشترکہ طور پر شدید مخالفت کی گئی۔ جرگے میں ڈرون حملوں اور دہشت گردی کے خلاف متفقہ اور واضح موقف اختیار کیا گیا، جبکہ قبائلی اضلاع میں امن و امان اور شہریوں کے تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیا گیا۔ جو فیصلے ہوئے ان کے مطابق جمعرات کو خیبر پختونخوا اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا ہے، یعنی آج جمعے کو کابینہ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوگا اسی حوالے سے، اور ہفتے کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گرینڈ قبائلی جرگہ کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور انہی دنوں میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا لاہور کا دورہ تھا، وہ انہوں نے ملتوی کر دیا ہے۔ جرگے کے شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ نہ دہشت گردی قابل قبول ہے اور نہ ہی ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہونے والی شہری شہادتیں کسی صورت برداشت کی جا سکتی ہیں۔ قبائلی عوام کو دوہری قیمت ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور عوام کو بیک وقت دہشت گردی اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنانا ناقابل برداشت ہے۔ جرگہ اراکین نے غلطیوں کے نام پر شہریوں کی شہادتوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود مسلسل ایسی غلطیاں دراصل سنگین نظامی ناکامی ہے۔ معذرتیں قیمتی انسانی جانوں کا ازالہ نہیں کر سکتی، اور مسلسل شہری شہادتیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔
وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اس موقع پر کہا کہ صوبہ مزید بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا اور فیصلہ سازوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عوام کا خون سستا نہیں۔ رواں سال CTD اور اسپیشل برانچ کے لیے 26 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ دہشت گردی کے خلاف صوبائی صلاحیت مزید مضبوط بنائی جا سکے۔ جرگہ میں تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا۔ اس سے پہلے جرگے ہوتے رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پشاور میں یہ جرگے ہوتے رہے۔ علی امین گنڈاپور ایک قبائلی ضلع سے جرگے کو طلب کرتے تھے، اجلاس ہوتا تھا، اس میں فیصلے ہوتے تھے، دعائے خیر ہو جاتی تھی۔ ایک بہت اچھا جرگہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوا تھا جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے، مختلف ایسی تنظیموں کے لوگوں نے بھی شرکت کی تھی کہ جن کا پارلیمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس میں بھی فیصلے کیے گئے تھے، کچھ مطالبات وفاقی حکومت کے سامنے رکھے گئے تھے۔ وفاقی حکومت نے ان مطالبات کا کیا کیا یہ ضرور پوچھا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک مرتبہ پھر جرگہ کا کھیل جو ہے یہ شروع کر دیا گیا ہے تو پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ان جرگوں کے نتیجے میں یا اس ایک صوبائی اسمبلی کے جرگے کے نتیجے میں جو فیصلے کیے گئے تھے کیا عمل درآمد خود کیا اپنی ذمہ داری کے تحت اور کیا منوایا وفاقی حکومت سے، کیونکہ بار بار ہم کہتے ہیں ایک اچھے اجلاسوں کا انعقاد ہوا تھا۔ کوئی ایک سیکیورٹی اجلاس جو تھا وہ اس کے بہت اچھے مناظر تھے کہ جب سیاسی اور عسکری قیادت اور وفاقی حکومت کے نمائندے ایک جگہ پر بیٹھے نظر آئے تھے۔ ان فیصلوں کا کیا بنا؟ صرف جرگہ کھیلنا، مذمت کرنا، بیان جاری کرنا، مطالبہ کرنا، اس سے تو ظاہر ہے کہ نہ ڈرون حملے رکیں گے، نہ دہشت گردی رکے گی، نہ جو میلیٹنٹس ہیں وہ ہینڈز اپ ہو جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ جناب ہم نے اپنے ڈرونز رکھ دیے ہیں، ہم نے اپنی بندوقیں رکھ دی ہیں اور بس آج سے ہم خوشی زندگی گزاریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے مشترکہ ایک حکمت عملی ہونی چاہیے۔ کہیں سے بھی اگر نیک نیتی میں کمی ہے تو وہ کمی دور ہونی چاہیے، کیونکہ نیک نیتی کے بغیر، اتفاق اور اتحاد کے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں وہی گزارش کہ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔